नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम जनाब अमजद साकिब साहब, ताहिर जावेद साहब, एजाज निसार साहब, मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। यकीनन मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि आज मैं आप जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के साथ accomplished people of different segments of society के साथ मुझे इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है, बात सामने रखने का मौका मिल रहा है। आज की दुनिया वक्त के साथ साथ बड़ी तेज़ी से इवॉल्व हो रही है। कुछ अर्सा पहले तक वेल्थ क्रिएटर्स सबसे इम्पोर्टेंट माने जाते थे, अब कंटेंट क्रिएटर्स भी इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। कुछ ममालिक कंटेंट क्रिएटर्स के लिए तो ख़ास वीज़ाज़ और ख़ास उनको जगह भी दे रहे हैं, और सोसाइटी में कंटेंट क्रिएटर्स का किरदार वक्त के साथ साथ बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन बहरहाल जो भी हो, वेल्थ क्रिएटर्स की अपनी एक जगह रहेगी, और कंटेंट क्रिएटर्स माशरे में कई दफ़ा नॉलेज डिसेमिनेट कर रहे होते हैं, तो कई दफ़ा एक हिजान पैदा कर रहे होते हैं, और इन डूइंग सो चाहे वो पॉजिटिव चले या नेगेटिव, उन अपने लिए वो वेल्थ भी क्रिएट कर रहे होते हैं और डिफरेंट जॉब्स भी क्रिएट कर रहे होते हैं। लेकिन हमें ये सबक मिलता है कि वक्त के साथ साथ मीडियम्स बदल जाते हैं, तरीके बदल जाते हैं, वक्त के साथ साथ कुछ प्रायोरिटीज़ माशरे की और सिमतें बदल जाती हैं, लेकिन इंसानों की अहमियत रहती है। वो लोग जो तब्दीली लाना चाहें, वो लोग जो फ़र्क पैदा करना चाहें, वो लोग जो बेहतरी लेना चाहें, उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला दायमी इज़्ज़त अता फरमाता है। हमेशा हमने देखा कि वो लोग जो असूलों पे चलें, असूलों की पासदारी करें, सही रास्ते का इंतखाब करें, उनके लिए दायमी कामयाबी, हमें आखिरत की दुनिया में भी हमेशा की कामयाबी, और इस दुनिया में भी वो कामयाब होते चले जाते हैं। और ऐसे लोग जो अपने लिए गलत रास्ते चुनते हैं, उनकी जो सो कॉल्ड कामयाबियाँ, अगर उनकी उस कामयाबी को कामयाबी मान भी लिया जाए तो वो बड़ी शॉर्ट लिव्ड होती हैं, और कुछ अरसे बाद ही उनकी उड़ान उनकी ढलान में बदल जाती है, और उसको लोग फिर सबक के तौर पर याद रखते हैं कि देखें ये गलत किया तो ये पकड़ा गया। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि उनकी आर्जी उड़ान को देखते हुए भी बहुत से लोग इंस्पायर होते हैं, ख़ासतौर पे हमारे नौजवान। तो इस बात की ज़रूरत है कि पॉजिटिविटी हो, और इस बात की ज़रूरत है कि जो अच्छे काम हैं उसको हाईलाइट किया जाए। मुझे बहुत खुशी हुई ताहिर जावेद साहब की बात सुन के। He was talking about positivity, he was talking about giving hope, he was talking about highlighting the positives in the society. इस बात में तो कोई शुबा नहीं, हम सब, मेरा ख्याल है कि आप और मैं शायद ही कोई एक्सेप्शन हो, लेकिन with my experience I can tell there won't be any, कि हम सब एक बात पे मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान का पोटेंशियल इससे कहीं आगे था, और आज हम अपनी मंजिल से बहुत पीछे रह गए। लेकिन हैविंग सेड दैट, इतनी भी मसला नहीं है कि हम उम्मीद का दामन हाथ से छोड़ बैठे। हमारे मजहब जो हमारे लिए एक इटर्नल, एक हमेशा के लिए डिवाइन गाइडेंस हमें प्रोवाइड करता है, उसमें कहा गया है कि मायूसी गुनाह है। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हम अपने आप को अगर किसी तारीक जंगल में पाएं जो आदमखोर दरिंदों से भरा हुआ हो, और हमें कोई रास्ता ना मिले, तो क्या उस लम्हे भी ये इंस्ट्रक्शन हमारे ऊपर वैलिड होगी कि मायूसी गुनाह है? ये डिवाइन इंस्ट्रक्शंस जो हैं या डिवाइन गाइडेंस जो है, देयर फॉर ऑल टाइम्स, और किसी भी लम्हे हमें उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पे मैं अपने भाई और बहुत ही काबिल एहतराम एजाज निसार साहब की कुछ बातों से थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा। बड़ी अच्छी उन्होंने मिसाल दी कि मर्दम शुमारी करें तो 25 करोड़ हैं, और मर्दम शनासी करें तो शायद सिर्फ 25 हैं। एजाज भाई, ऐसा भी नहीं है, 25 से ज़्यादा तो इस कमरे में बैठे हुए। तो आप थोड़ा सा दिल बड़ा कीजिए, थोड़ा सा आप अपनी निगाह में आगे दौड़ाइए,
बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी आपको पाकिस्तान में। यहाँ पे ऐसे ऐसे नगीने मेरे सामने बैठे हैं जिनको मैं ज़ाती तौर पर कुछ को जानता हूँ, और यकीन करें कि बड़ी खुशी होती है बहुत से कारोबारी लोगों से मिलके और तबके के मुआशरे के और तबकों के लोगों से मिलके, जो अपने टैक्स पे भी कर रहे होते हैं, काम भी कर रहे होते हैं, अपनी फैमिली का भी उन्होंने जिम्मेदारियां संभाली हुई होती हैं, उनका फरीजा है अपने बच्चों के लिए ऊपर भी खर्च कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला बहुत खुश होता है कि अपने खानदान पे अपने रिज़्क़ के हलाल से खर्च किया जाए, लेकिन उससे कहीं बढ़ के वो मुआशरे में मदद कर रहे होते हैं। ये ऐसे ही तो नहीं है कि आज अमजद साकिब साहब जैसा अगर लीडर अब शमा लेकर हाथ में निकला, लोगों ने उन पर एतमाद किया, तो आज अरबों रुपए का फंड पाकिस्तान की आवाम ने दिया जो ये डिसेमिनेट करते हैं और लोगों में फैलाते हैं। साथ साथ गवर्नमेंट ने भी, मुझे पता है कि PMLN की गवर्नमेंट ने अमजद साकिब साहब के जरिए अरबों रुपए इनके हवाले किए कि आप माइक्रो फाइनेंस के जरिए लोगों की मदद करें। हालांकि गवर्नमेंट अमूमन गवर्नमेंट सेक्टर्स पे ही खर्च करती है और कई दफ़ा बहुत बड़ी ऑडिट ऑब्जेक्शंस बन जाती हैं कि आपने किसी प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूट को कैसे ये पब्लिक मनी दी, लेकिन वो दी गई और उसका वो सिक्योर है, आज तक पे बैक भी हुआ, सब कुछ हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में फर्क पड़ा। आज अमजद साकिब साहब ने खुद ये मिसाल दे दी है। मैं तकरीबन कल मैं कराची में था, तो कराची में भी एक तकरीब में मोस्टली गवर्नर सिंध भी मेरे साथ थे, तो काफ़ी लोग बड़ी नेगेटिव बातें कर रहे थे, तो मैंने वहाँ पे जहाँ और बातें की, अमजद साकिब साहब की भी मिसाल दी, ईदी की भी मिसाल दी, उनको कहा कि देखिए, और जो अमजद साकिब साहब आज यहाँ बात कर चुके हैं, बट एट द कॉस्ट ऑफ रीइटरेशन, हमें अच्छी बात बार बार करनी चाहिए। वो 99.90% लोग जो सिर्फ 0.1% के अलावा वो भी किसी मजबूरी के तहत, और 99.9% फिनोमिनल पे बैक रेट, कोई गारंटीज नहीं है, कोई कोलेटरल्स नहीं है, कोई आपकी प्रॉपर्टीज नहीं प्लेज कराई हुई। और कौन? रेडी वाले, खांचा फरोश, छोटे दुकानदार, और ऐसे जो हर रोज चैलेंजेस से गुजर रहे होते हैं, जिनकी रोजी रोटी, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू मेक देयर एंड्स मीट, वो 99.9% लेकर फिर पैसा वापस कर रहे होते हैं। ये पाकिस्तान की आवाम। लेकिन खुदा की पनाह इतनी नेगेटिविटी फैलाई जाती है, जिससे पूछे बस जी हर शख्स चोर है, बस जी हर शाख पे उल्लू बैठे, बस जी हर जगह पे गलत हो रहे, और कहीं पे तो पांचों उंगलियां कभी बराबर नहीं होती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने का निज़ाम कुदरत है, और हर तरह के फ्लेवर्स आपको हर सोसाइटी में मिलेंगे। अगर ऐसा ना होता तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल स्वीडन में या चाइना में या स्विट्जरलैंड में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में उनको शामिल ही ना कर रहा होता। अमेरिका और बरतानिया में भी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, क्योंकि टू एरर इज ह्यूमन, इंसान खता का पुतला है, गलतियां भी हैं, खामियां भी हैं, लेकिन बहुत सी पॉजिटिविटीज भी। गलतियों और खामियों से एतराज नहीं करना चाहिए, अपनी कमजोरियों को देखना, उन्हें ढूंढना, और उन्हें, क्योंकि वो कहते हैं एक सोल्यूशन है कि एक सेइंग है, एक बड़ी मशहूर सेइंग है कि if you identify your problems then you're already halfway in solving it। तो आपने अगर अपने खराबियों और कमियों को बेहतर करना है, तो सबसे पहला मरहला तो उसका ये है कि आप सही उनको आइडेंटिफाई करें। तो खराबियां भी मौजूद हैं, लेकिन उसके साथ साथ करप्शन भी मौजूद है, गलतियां भी मौजूद हैं, गलत लोग भी मौजूद हैं। लोग गलत नहीं होते, लोगों की प्रैक्टिसेस गलत होती है, यानी कि कुछ लोग जो गलत काम कर रहे हैं, तो अनफॉर्चुनेटली वो भी मौजूद, लेकिन उसके साथ साथ पॉजिटिविटीज भी हैं, और होप जो है उसका मैसेज आगे जाना चाहिए। आज मुझे टॉपिक दिया गया कि बहरान में क़यादत जो है वो लीडरशिप इन क्राइसिस, उसके ऊपर कुछ बात करनी चाहिए। तो उसके बारे में मुख्तसरन ये अर्ज करना चाहूँगा कि आप सब लीडर्स हैं, आपने काम किया है, आप किसी भी मुल्क की, किसी भी कंपनी की मिसाल ले लें जो बिल्कुल जीरो हो गई, बैठ गई, उसके लीडर्स ने अपनी टीम को कभी भी होपलेस नहीं किया। तो होप इज द सिंगल लार्जेस्ट थिंग। और लेकिन लीडरशिप के जो प्रीरेक्विजिट्स हैं, लीडर्स आर केयरिंग पीपल, they care about the environment, they care about the people who are working under them, and they care about the people who work around them। और इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस तरह बनाया है। मेरे कुछ कारोबारी दोस्त, बड़ी एक अहम उनके मुंह में एक बात होती है
اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو کلائنٹس ہیں ان سے ہم ان کی بہتری کیسے چاہ سکتے ہیں، اگر گھوڑا گھاس نہیں کھائے گا تو زندہ کیسے رہے گا۔ تو میں انہیں کہتا ہوں کہ یہ مثال جانوروں کے لیے، انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ انسان جو ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی خوبی پیدا کی ہے کہ جو کمپنیاں اپنے کسٹمرز کا خیال زیادہ رکھیں گی دے ول کیپ گروئنگ، جو کمپنیاں اپنے امپلائیز کا خیال رکھیں گی دے ول کیپ گروئنگ، جو کمپنیاں اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں گی دے ول کیپ گروئنگ۔ اور ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ کرائسس میں جن کمپنیوں نے اپنے لوگوں کا زیادہ خیال کیا، ایک کمپنی تھی جب امیزون فیور پھیلا تو دیٹ واز دا اونلی کمپنی، مجھے نام اس کا بھول رہا ہے، جس کے پاس پیٹنٹ تھا اس فیور کا پوری دنیا میں، اٹ واز دا اونلی کمپنی جس کے پاس اس کا سولوشن اس وائرس کا موجود تھا۔ اور اس کمپنی نے اس وقت یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آج سے 100 سال پہلے جب ہماری کمپنی قائم کی گئی تھی تو ہماری ویژن اور مشن اسٹیٹمنٹ میں لکھا ہوا تھا کہ ہم نے انسانیت کی خدمت کے لیے بنی۔ آج ہمارے پاس گرو کرنے کا سب سے بڑا موقع ہے، اور ہم اس کے اوپر اگر اتنے چارج کریں تو اتنی ہیوج اماؤنٹس ہم اپنی دوائی کی صورت میں لے سکیں گے۔ انہوں نے بیئر منیمم میں اپنی کاسٹ پہ وہ دوائی دی، کوئی چارج نہیں کیا، اور انفیکٹ ان ڈوئنگ سو ان کو کچھ نقصان ہوا، فائدہ نہیں ہوا، لیکن وقت نے بتایا کہ اگلے 20 سال میں دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بن کر ہوئی۔ تو یہ ہمیشہ یہ قانون قدرت ہے جو دوسروں کا خیال رکھتا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی کووڈ کے دوران، میں پاکستان کی مثال دے رہا ہوں، میں آپ کو لاہور کی مثال دے رہا ہوں، کووڈ کے دوران ان کی انڈسٹری بیٹھ گئی، ان کے پاس یہ سوچ میں آنے لگا کہ اپنے امپلائیز کو ہم کیسے تنخواہ دیں۔ ساتھ ہی نے سوچا کہ پھر بھی ہمارے پاس اتنی سیونگز ہیں اور اتنے لوگ روزانہ یہاں پہ جن کو کام کے لیے آئے ہوئے ہیں، چھوٹے شہروں سے آئے ہوئے ہیں، مزدور طبقہ ہے، اگر ان کو دہاڑی دار جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، تو دہاڑی دار طبقہ جو ہے اگر ان کو روز کے پیسے نہیں ملیں گے تو روز شام کو ان کا چولہا کیسے جلے گا۔ ان کمپنیوں نے اس وقت جب ان کی اپنی کمپنیاں لاس میں تھیں، بلینز آف روپیز کلیکٹیولی اور انڈیویجولی ملینز اینڈ ملینز آف روپیز مختلف کمپنیوں نے اکٹھے کر کے خرچ کیے، اور وقت نے بتایا کہ کووڈ ختم ہونے کے بعد ان کے بزنسز میں اتنا زیادہ ان کو نفع ملے کہ وہ پچھلے سب نفعوں کو بھول گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کیسے کر رہے ہیں۔ تو بحران میں جو بھی آپ کی جنرلی لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں they stay intact. We have to practice all of them. بحرانوں میں you have to set the priorities right. کہ بحران کس چیز کا ہے، امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا اور اس بحران کو ایڈیکویٹلی ایڈریس کرنا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ 2013 میں جب گورنمنٹ آئی اور I was part of the federal cabinet، تو پورے ملک میں جہاں بھی کوئی جاتا تھا الیکشن کمپین کے دوران اور ہم کھڑے ہو کے کوئی مینیفیسٹو کی بات کرتے تھے، کسی چیز کی بات کرتے تھے، لوگ تقریر کو درمیان میں روک دیتے تھے، چھوڑو جی سب باتیں، یہ بتاؤ بجلی دو گے؟ 18 سے 20-21 گھنٹے رورل ایریاز میں کئی شہروں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، اور دنیا اس بات کو مانتی تھی کہ یہ اٹس آلموسٹ امپاسبل کہ کسی ایک 5 سال کے دور میں اتنا بڑا انرجی گیپ جو ہے اس کو میٹ کیا جا سکے۔ اور دوسرا بڑا چیلنج جو تھا وہ سیکیورٹی تھا۔ کراچی میں روز صبح اٹھتے تھے تو 100، 150، 80، 70، 79، 59، 39 صبح ہیڈ لائنز میں ہوتا تھا، ناشتے کی ٹیبل پہ اخبار پورے ملک میں جو سرکولیٹ ہوتے تھے کہ آج اتنی ٹارگیٹ کلنگ، آج اتنی ٹارگیٹ کلنگ، آج اتنی ٹارگیٹ کلنگ۔ بلوچستان کے اندر علیحدگی کی تنظیمیں اور علیحدگی کی شورش جو تھی وہ اتنا تقویت اور زور پکڑ گئی تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ جی impending or about to happen, it's imminent and it is about to happen، کہ یہ تو نوشتہ دیوار ہے، ہم قریب دونوں خاصہ بلوچستان میں علیحدہ ہو جائے۔ دنیا کے کچھ تھنک ٹینکس نے نئے نقشے بنا دیے تھے کہ دنیا میں یہ نئے ممالک بھی معرض وجود میں آ رہے ہیں، اور نارتھ ویسٹرن پارٹ میں جو ٹرائبل ایریاز لوگوں کے گلے کاٹ رہے تھے وہاں پہ، اور وہاں پہ جو بھی حالات ٹیررزم کے پہلے تھے، تو پرائرٹیز تھی، گورنمنٹ نے اپنی پرائرٹیز سامنے رکھی، ان پہ ڈیلیور کرنا شروع کیا، اور الحمدللہ یہ تینوں چیلنجز جو ہیں وہ میٹ ہوئے۔ اب اس کے لیے ایک لمبی کہانی ہے کہ کتنی کنسسٹنٹ اور پرسویرنس کے ساتھ محنت کرنی پڑی۔ اگر کسی کے پاس ٹائم ہو اور اللہ کرے کوئی کیس اسٹڈیز ہوں کہ کس طرح فیصلے ہوئے، کس طرح اس کو پرائم منسٹر نے اور کیبنٹ نے اور اس نے بہت ہول ہارٹیڈلی فالو کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں اور رشوہ دوانیاں شروع ہو گئیں،
لیکن اٹ واز اے ہیوج سکسیس کہ سی پیک کو پاکستان میں لانا اور انتہائی آنیسٹلی اور ڈیلیجنس کے ساتھ جو ہے پاور پروجیکٹس اور دوسری چیزیں پوری کوشش کی گئی. نیب میں اگلے 4 سالوں میں لوگوں کو چورن بیچا گیا جی, کرپشن کرپشن کرپشن, چور, یہ وہ, آیوٹا آف ڈاؤٹ بھی کہیں سے نہیں نکلا. اور نقصان کس نے سفر کی؟ اٹ واز پیپل آف پاکستان ہو سفرڈ. میں بہت سارے ایسے انسٹیٹیوشنز اور ایسی جگہوں کو جانتا ہوں جہاں پہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جو کہ لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے بنائے جاتے ہیں اور ان سے ملک مستفید ہوتا ہے, ان کو روک دیا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ معاملات خرابی کی طرف گئے اور ملک فائنینشیل ڈیفیکلٹیز کی طرف. فار انسٹنس جھانگ کے قریب ایک جگہ ہے حویلی بہادر شاہ. حویلی بہادر شاہ میں بجلی بنانے کے 2 کارخانے لگانے کا پروگرام. پہلا کارخانہ لگایا گیا, اس میں جنرل الیکٹرک کی ٹربائنس تھیں اور اس کارخانے کو 2016 میں شروع کیا گیا. 2018 میں اس نے کام شروع کر دیا. دوسرا کارخانہ جو 2017 میں شروع کیا گیا اس میں سیمنز والے آئے اور جرمنی کے امبیسڈر بھی انوالو ہوئے. انہوں نے کہا کہ جی آپ سیمنز کی ٹربائن لگائیں, دنیا میں یہ بہت زیادہ پسندیدہ ٹربائنز ہیں, اگرچہ یہ بہت مہنگی ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر ٹربائنز, لیکن آپ نے دوسری کمپنی کو چن لیے, ہم ان سے بھی سستے دینے کو تیار ہیں, لیکن آپ ہماری ٹربائنز لگائیں. تو وہ سیمنز کی ٹربائنز لگنا شروع ہوا. 2017 میں لگنا شروع ہوا, 2019 میں مکمل ہو جانا, وہ نہیں مکمل ہونے دیا گیا. 2018 کے بعد اس پروسیس کو روک دیا گیا. جو انٹرنیشنل معاہدے تھے ان لوگوں کے خلاف کیسز بنائے گئے, پاکستان کے خلاف کیسز بنائے گئے, جو بیوروکریٹس اور پولیٹیشینز اس میں انوالو تھے ان کے خلاف کیسز بنائے گئے. اور نیب نے 4 سال ڈھونڈ کے ان کو ایک کوڑی پائی کا بھی کرپشن اس میں نہیں دی. 2022 کے بعد جب رجیم چینج ہوئی دوبارہ اس کو مکمل کیا. اور سب سے بڑا جو اس میں نقصان پاکستان کا عوام کا ہوگا, کیونکہ یہ پروجیکٹس ملک کی بہتری کی لگائے جاتے ہیں. جو دوبارہ لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی تھی, اگر وہ نہ ہوتی تو کتنی انڈسٹری چلتی رہتی, کتنے گھروں میں جو ہے وہ فائدہ ہوتا. اور یہ دونوں پروجیکٹس ایک ہی طرح کے تھے, RLNG کے, ری گیسیفائڈ LNG جو فیولز ہیں ان میں سے سب سے کلینسٹ مانا جاتا ہے, تو انوائرمنٹ کے لیے بھی اچھے تھے اور بڑے ایفیشینٹ پلانٹس تھے. وہ 2017 والا 19 میں مکمل ہونے والا پلانٹ 2023 میں اب مکمل ہوا. اور جب 2023 میں مکمل ہوا اس پہ 76 ارب روپے 76 بلین ایڈیشنل کاسٹ آئی. 7,600 کروڑ روپے پاکستان کی عوام کے جب زیادہ لگے تو نہ صرف اپرچونٹی کاسٹ جو جلدی چل جاتا تو جو فائدے ہوتے اس کے ڈیویڈنڈ سے جو فائدے ہوتے وہ محروم کر دیا گیا, بلکہ ان ڈوئنگ سو اتنی بڑی کاسٹ بھی ایڈیشنل آئی. 7,600 کروڑ روپے سے کتنے اسپتال بن سکتے تھے, کتنے لوگوں کا علاج ہو سکتا تھا, کتنے تعلیم میں کام ہو سکتا تھا. بہرحال بہت ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس جو ہمارے نوجوان جو سب سے قیمتی اثاثہ ہیں, ایسٹ ہے, ان کے لیے بہت اہم رہتے ہیں. اور بہت سے ایسے تعلیمی ادارے جو تقریباً مکمل ہو چکے تھے 2018-19 میں 2019-20 میں انہوں نے مکمل ہو کے کام شروع کر دینا تھا, وہ ان کو روک دیا گیا. PKLI کی ایڈوانسمنٹ روک دی گئی, اب 2023 میں دوبارہ ہونی شروع ہوئی ہے. اب تک PKLI جو ہے اس میں بہت اچھے اسٹینڈرڈ اور کوالٹی کا علاج ہو رہا ہے. ان کے ڈاکٹر سعید اختر جو ایک انٹرنیشنل ریپیوٹ کے فلنتھراپسٹ ہیں, ڈونر ہیں, وہ ان کے اوپر کیسز بنانے کی کوشش کی گئی, لیکن آج PKLI الحمدللہ دوبارہ چلنے شروع ہوا. تو بہت سے ادارے, بہاولپور میں ایک ہوم اکنامکس کالج تھا بچیوں کا, 2019 میں اس پہ کام روک دیا, اب جا کے اس سال الحمدللہ انوگریٹ ہوا. 90% کمپلیٹ ہوا وہ رکا ہوا. بھاول نگر میں میڈیکل کالج ہے, 80% کمپلیٹ ہو کے ابھی تک رکا ہوا ہے اس پہ, کیونکہ ابھی مکمل نہیں ہو سک رہا. 2019-20 میں اس نے مکمل ہو جانا تھا. خانپور رحیم یار خان کے قریب ایک کیڈٹ کالج ہے, 100% اس کی انفراسٹرکچر بلڈنگ مکمل ہو کر وہ رکا ہوا ہے, اس کو 4 سال چلنے نہیں دیا. انشاءاللہ اب وہ چلے گا. بہت سے اور ایسے ادارے, اور ہمارے نوجوانوں کی کیپیسٹی بلڈنگ ان کو مواقع فراہم کرتی ہے. میں اس دن ایک یونیورسٹی کے کانوکیشن میں ایز چانسلر آئی ہیو ٹو گو اینڈ آئی ہیو ٹو اٹینڈ کانوکیشنز. ایک نوزائید یونیورسٹی کی کانوکیشن میں گیا. دس یونیورسٹی از کالڈ محمد نواز شریف یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ملتان. اس کانوکیشن میں جب مجھے یاد ہے کہ 2017 میں جب اس یونیورسٹی کو قائم کیا گیا پنجاب گورنمنٹ کے چارٹر سے, تو اس کے لیے ایک بہت بڑی زمین کا ٹکڑا بھی رکھا گیا, بلینز آف روپیز بھی رکھے گئے,
اور وہ اپنے ہی وائس چانسلر اور یونیورسٹی کی طرف سے وہ خرچ ہونے تھے. تو اور اس کو عارضی طور پہ ٹیپٹا کی ہمارے ووکیشنل انسٹیٹیوٹ سے ہم کی ایک بلڈنگ خالی پڑی تھی، تو وہ دے دی گئی کہ آپ یہاں پہ کام شروع کریں. 2023 میں جب گیا تو مجھے افسوس ہوا کہ ان کی فنڈنگ روک دی گئی تھی. نئی زمین تو ان کے پاس تھی، اس کے اوپر وہ کنسٹرکشن آج تک نہیں ہو سکی تھی، اور اسی چھوٹی بلڈنگ میں وہ کام کر رہے تھے. لیکن اس چھوٹی بلڈنگ میں بھی کام کرتے ہوئے جب ان کے کانوکیشن میں میڈل ونرز کو میں خود میڈل پہنا رہا تھا، اور میں ان سے ایک ایک بچے سے پوچھ رہا تھا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ یہ وہ بچے ہیں، بڑے ہمبل بیک گراؤنڈ سے بچے تھے. یہ وہ بچے ہیں کہ اگر یہ شاید اتنی چھوٹے سیٹ اپ میں چلنے والی پنجاب کی سب سے چھوٹی یہ انجینئرنگ یونیورسٹی ہے، اور اسے سب سے کم میرٹ پنجاب کا اس کا تھا، جس کو کسی اور یو ای ٹی میں داخلہ نہیں ملا، اس کو بچوں کو وہاں داخلہ ملا تھا. تو ایوری میڈل ونر آئی انٹریکٹڈ ود واز ہائیلی کنٹینٹ، سیٹسفائڈ. اور میں سے پوچھتا تھا بیٹے آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہ جی میں ادھر ماسٹر ٹائل میں گجرانوالہ میں بڑی اچھی جاب کر رہا ہوں. کوئی کہتا تھا کہ میں ایشیا سیرامکس میں کام کر رہا ہوں. کوئی کہتا تھا میں ملتان میں جی یہ پاکر اور فرٹیلائزر سے ادھر جاب کر رہا ہوں. ایک بچہ ہے، میں نے کہا آپ کدھر جاب کر رہے ہیں؟ کہتا میں جاب نہیں کر رہا. I had that heart sinking feeling in my heart کہ گولڈ میڈلسٹ بچہ ہے، جاب نہیں ملی. And in the very next moment he goes مجھے جاب کی ضرورت نہیں ہے، میں ای کامرس کا کام کرتا ہوں اور سافٹ ویئر ایکسپورٹ کرتا ہوں، اور میں میکنگ اے لاٹ آف منی آن دیٹ. 3 پیرنٹس ایسے آئے جو ایک والد نے کہا کہ میرا بیٹا شلمبرجر ادھر سعودی عربیہ میں کام کر رہا ہے اور بہت اچھی اس کی جاب ہے. ایک والد نے کہا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ سنگاپور کی کمپنی میں بہت اچھی جاب کر رہا ہے. ایک والدہ جو کہ بہت ہی سادہ اور ایک دیہاتی بیک گراؤنڈ سے تھی، کیونکہ ان کے بچے اوورسیز تھے، وہ خود نہیں آ سکتے تھے. تو وہ اپنے بیٹے کا جب گولڈ میڈل لینے آئیں تو والدہ والدین ہمیشہ خوش ہوتے ہیں، ان کے چہرے سے خوشی پھوٹ رہی ہوتی ہے. تو وہ کہنے لگیں کہ میرا بیٹا پی ایچ ڈی کر رہا ہے چائنا میں، اور اس کو اسٹائپنڈ بھی اتنا اچھا ملتا ہے، اس کو بڑا اچھا اعزازیہ ملتا ہے، اور وہ اتنی خوش کہ حد سے زیادہ. تو مطلب آپ کو صرف میں ایک روڈ بتا رہا ہوں کہ جب ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس بنتے ہیں وہ پالش کرتے ہیں ہمارے ان جیمز کو. ہمارے انسٹیٹیوٹس میں کروڑ کمی سے لاکھوں کمی سے اسٹل ہمارا پروڈکٹ جو ہے وہ انہیں انسٹیٹیوٹ سے پڑھ کے آگے نکل رہا ہے، دنیا میں جا رہا ہے. ہمیں یقیناً اسے امپروو کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ساتھ ساتھ افسوس ہوا کہ بہت سے اور اداروں کو مزید بننے چاہیے تھی، مزید تو نہیں بنے. جو بن چکے تھے ان کو بھی ایک وشس اس کے تحت روک دیے گئے. تو ہوپ ہونی چاہیے ہر کرائسس میں، اس سے ہمیں اب زیادہ سے زیادہ کام کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ سی او جو کام کر رہا ہے، سی او میگزین اور سی او کلب اینڈ سی او ٹوڈے میگزین، یہ بہت اچھا کام کر رہا ہے کہ آپ میں سے جو سکسیسفل ماڈلز ہیں ان کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. اور وہ جب کسی کو ہائی لائٹ آپ کرتے ہیں تو جس شخص کو آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں اس کا تو سیروں خون بڑھ جاتا ہے، لیکن پورے معاشرے کا من و خون بڑھتا ہے، کیونکہ ہر کسی کو اس رے آف ہوپ. جب ہر طرف لوگ بیٹھ کے منفی پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں اور یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کچھ نہیں ہو سکتا، تو پھر نظر آتا ہے کہ یہ لوگ بھی تو ہمارے معاشرے میں سے بڑھے. کسی نے اسکریچ سے کام شروع کیا تو کسی نے کہیں کسی لیول پہ کام شروع کیا، اور آج کہاں سے کہاں پہنچے. تو یہ ایک امید کی کرنیں ہیں آپ سب لوگ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. اور ہوپ کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب یہاں وی این کی بات کر رہے ہیں. وی این از اے فیوچر اسٹیٹ. وہ ہمارے دوست ہیں سلیمان احمد، وہ کہتے ہوتے ہیں از این ایکسپرٹ ان وی این. تو وہ کہتے ہوتے ہیں کہ نہ منزل کا پتہ نہ راستے کی خبر، چلتے رہنے کو یہ لوگ سفر کہتے ہیں. تو ہمیں اپنے منزل کا اور اپنی ڈیسٹینیشن کا پتہ ہونا چاہیے، اور لیڈرز نو دیئر وے. ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کس راستے پہ چلنا ہے. they have this power to lead and they are always hopeful. وہ یہ نہیں کہتے کہ میرے ملک میں سب کرپٹ ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ بس ہمارے ملک میں سب بگاڑ ہے اور سب کرپٹ ہے، اور بس لوگوں کو فوراً میسج یہ چلا جاتا ہے کہ اگر آپ کے ملک میں سب کرپٹ ہے تو آپ ہم سے پھر کیا لینے آئے ہو، انویسٹمنٹ کیوں مانگ رہے ہو. اور وہ یہ نہیں کہتے کہ بس میں ہی ٹھیک ہوں اور باقی سب خراب ہیں. لیڈرز جو ہیں وہ امید دلاتے ہیں. لیڈرز جو ہیں اپنے کام سے، اپنے ایکسپیرینس سے، اپنی چیزوں سے یہ بتاتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کیا اس کے ریزلٹس آ رہے ہیں. اور انشاءاللہ اس وین اور ہوپ سے ہی ہر کرائسس سے نپٹا جا سکتا ہے. لیڈرز میں اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ دیوار کے پیچھے بھی دیکھ سکیں اور آگے کا پتہ بتا سکیں. اور ہمیں معاشرے میں کچھ
لائنز ہوتی ہیں جن کو نہ صرف یہ کہ کراس نہیں کرنا چاہیے بلکہ ایک پڑھا لکھا ایک معاشرہ جس میں انصاف کا نظام موجود ہو اس میں الاؤ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ لائنز کراس ہو. ہر کسی کو سکون اور امن سے جینے کا حق ہے. ٹیررزم کین ناٹ بی الاؤڈ ان اینی کنٹری. دہشت اور خوف پاؤں پکڑ لیتی ہے اور آگے بڑھنے کی صلاحیت کو سلب کر لیتی ہے. ہیٹ سپیچز الاؤڈ نہیں ہیں. دنیا میں ہیٹ سپیچز پہ سخت قدغن ہے. آپ کسی کے خلاف نفرتیں پیدا کریں, سچ اور جھوٹ ملا کے, غیبت اور بہتان ملا کے اور اچھی بری باتیں ملا کر آپ لوگوں کے خلاف کسی کو اکسائیں, اس کی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور یہاں پہ شروع میں بات کی جناب اعجاز نثار صاحب نے تربیت کی. تربیت ایک ایسا پہلو ہے جو بحیثیت وزیر تعلیم جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی ڈیکیڈز کے بعد ہم نے انیشیٹو لیا اور نیا ایک نصاب اللہ کا شکر ہے کہ ملک کو دیا, جس کو بعد میں سنگل نیشنل کریکولم کر کے اگلی حکومت نے ہم it was designed that way, it should be spread all over the country, but it had to be it should have a different flavor because ہماری جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں ایجوکیشن ایک ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے اور پوری دنیا میں مختلف قسم کے کریکولمس چل رہے ہوتے ہیں. تو when we started this, when we created National Curriculum Council back in 2015, اگرچہ اس کے اوپر بھی جھوٹ بولا گیا اور ہماری نیومرس میٹنگ اس پہ ہو چکی تھی, اس کی بلڈنگ بھی انیکٹ ہو چکی تھی اور سارے کام ہو چکے تھے, اور اس کے بہت سی اور چیزوں کی طرح لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ شاید یہ ان کا انیشیٹو ہے. ایسا نہیں تھا, کہ پہلے انیکٹ ہو چکی تھی اور اس میں ہم کنسنسس سے ڈیسائیڈ کرتے تھے. تو کنسنسس سے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وی شوڈ ہیو اے منیمم نیشنل کریکولم, اور منیمم نیشنل کریکولم کے علاوہ دنیا میں کہیں پہ انٹرنیشنل بیکلوریٹ ساتھ ساتھ چلتا ہے. جرمنی میں تو ویسے ہی ان بلٹ 3 ایجوکیشنل سسٹمز ہیں. ان کے چوتھی کے بعد ایک گمنازیم فیلڈ ہے, ایک جو باقی سکولز ہیں انہیں مٹل شولز کہا جاتا ہے, اور جو ووکیشنل فیلڈ میں چوتھی کلاس کے بعد بچے جاتے ہیں انہیں ہاپ شولے کہا جاتا ہے. امریکہ میں بھی ڈفرینٹ اسٹریمز ہیں, برطانیہ میں بھی GCSE الگ ہے, کیمبرج والے الگ سسٹم ہے, باقی کچھ اور چیزوں کو الاؤ کیا جاتا ہے, ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ اسٹریمز ہیں. تو ہمیں فلیکسیبلٹی دینی ہوگی کہ کوئی بچہ کیا پڑھنا چاہتا ہے یا کس کے اندر کیا ایپٹیٹیوڈ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ IQ والے بچے بھی وہی پڑھیں جو ایک نارمل اسٹریم آف ایجوکیشن ہے, تب تو وہ کیا جائے, ورنہ اس کی گنجائش ہونی چاہیے, لیکن منیمم اسٹینڈرڈس کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اینڈ دیٹس وائی وی وینٹ فار منیمم نیشنل کریکولم. تو اس کریکولم میں بھی ہم نے الحمدللہ کریکٹر کی بات کی, کردار سازی کی بات کی, اور کردار جو ہے وہ ابھی بھی میں جب ایز چانسلر آف وین آئی assumed the charge of governorship, میں نے پنجاب کی تمام یونیورسٹیز جامعات کے VCs کو اور ریکٹرز کو اکٹھا کیا, پرائیویٹ اینڈ پبلک سیکٹر بورڈ, اینڈ آئی آسکڈ دیم کہ ہمارا فوکس کردار سازی پہ بہت زیادہ ہونا چاہیے. ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ حلم کیا ہے, ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ میگنینیمیٹی کیا ہے, ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ فلینتھراپی اور سخاوت اور ایتھکس اینڈ ویلیوز اینڈ مورلز اینڈ انٹیگریٹی, ہمارے جو بچے نکلیں وہ پوری دنیا میں پاکستان کو جب ریپرزینٹ کریں تو دے شوڈ بی آنیسٹ انڈیویجولس. پاکستان جو ہے ایک پازیٹیو گروتھ کنٹری ہے, دنیا میں نیگیٹو پاپولیشن گروتھ ہے بہت سے ممالک کی. ہمارے بچوں نے لامحالہ پوری دنیا میں جانا ہے, اپنا کردار ادا کرنا ہے. وہ ممالک جہاں پہ نیگیٹو پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے انہیں بہت زیادہ اور لوگ چاہیے, پاکستان کے بچے ان کی پرائورٹی لسٹ میں ٹاپ پہ نہیں ہیں. ہماری جب بھی آتی ہے بہت مشکل سے کچھ بچوں کو بہت زیادہ اسٹرنجنٹ امیگریشن پروسیسز اور چیزوں کے بعد چند کو ویزا دیتے ہیں, جبکہ ان کی جو پازیٹیو کنٹریز ہیں جہاں سے وہ زیادہ لوگوں کو بلانا چاہتے ہیں ان سے ان کو اگرچہ اتنا نہیں مل پاتے تو پھر کمی ادھر سے پوری کرتے ہیں. تو وی ہیو ٹو, اگر پاکستان میں بھی انشاءاللہ مواقع اچھے ہونے چاہیے, معیشت گرو ہونی چاہیے, لیکن دنیا میں بھی ہمیں جو ہے وہ ریلیونٹ ہونا چاہیے, اور تب ہو سکتا ہے کہ ہمارے اچھے کردار کے اگر بچے ہوں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, آج آپ سب جو بیٹھے ہیں, آج طاہر جاوید صاحب جو بیٹھے ہیں, یہ بھی آخر مجھے بہت ہمارے ہی سسٹم کی پیداوار ہے. آپ کے اندر جو پازیٹیوٹی نظر آتی ہے, if you look around, آپ کو, میں تو if I look around تو مجھے تو ہر شخص اپنے سے بہتر نظر آتا ہے. تو جب اتنی بہتریاں یہاں پہ نظر آ رہی ہے تو یہ بھی سسٹم کی پیداوار ہے. اس کا مطلب ہے مایوسی نہیں ہے, لیکن ہمیں آگے بہتری کی طرف جانا ہے, اپنے سسٹمز اور فریم ورکس کو بہتر کرنا ہے. اور سسٹم اور فریم ورکس بہت ضروری رہتے ہیں
اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں بہت کمزوری رہی اور بہت خرابی رہی. کانسٹیٹیوشن کی بالادستی اور سب قانون کی بالادستی اور سسٹم کا ایک اسٹیبلش ہونا، اس میں بڑی کمیاں رہیں. اس کو ہمیں ضرور دیکھنا ہے اور انشاءاللہ ٹھیک کرنا ہے. میں اس کی مثال عام طور پر بڑے سب کو یہی دیتا ہوں کہ جب ایک عام سڑک سے ہمارا ڈرائیور زگ زیگ کرتے ہوئے دائیں بائیں چلتے ہوئے بغیر کوئی اشارہ دیتے ہوئے ہمارا ڈرائیور چلا رہا ہوتا ہے، اور جیسے ہی موٹر وے پہ چلتا ہے وہی ڈرائیور بڑی بہت باقاعدگی سے اشارے بھی دے رہا ہوتا ہے، بلکہ رائٹ موسٹ لین میں پہنچ کے پھر بھی رائٹ لین کا اشارہ بند نہیں کرتا. اسے ڈرنے کی نہیں، اشارہ میں دے دینا ہے اور میں نے انڈیکیٹ کرنا ہے اور بڑا خیال سے کرنا ہے اور اسپیڈ کا خیال کرنا ہے. دیر از اے سسٹم وچ از ان پلیس. تو اس میں چند لوگ جو غلط چلتے ہیں وہ بھی سسٹم کے تحت ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے سسٹم کو انشاءاللہ مزید بہتر کرنا ہے، اور اس میں لیڈرشپ کی کوالٹیز میں سمجھتا ہوں ہر شخص کے اندر جو ضروری ہے، اور لیڈرشپ میں یہ اور بھی زیادہ ہوتا ہے کہ وطن کی مٹی سے محبت جو ہے وہ اس کا لازمی حصہ ہے، اور یہ ہمارے دین کا بھی حصہ ہے. ہمارا وطن ہماری ایک اس کشتی کی مانند ہے جس میں اگر چھید ہوں گے تو پھر پوری کشتی جو ہے وہ ڈوبے گی، اور ہم اس کے سوار ہیں. تو ہمیں پوری کوشش ساتھ ساتھ کرنی چاہیے کہ اپنی وطن کی مٹی اور وطن کے ساتھ ہم بہتری کر سکیں اور آگے بڑھ سکیں. اور ایک چیز جو آج 4th انڈسٹریل ریولوشن کو برپا کر رہی ہے، وہ اس کے جو 2 عناصر ہیں وہ بڑے اہم ہیں. کولیبوریشن اینڈ ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی کو امبریس کرنا ہے. ٹیکنالوجی از اے گیم چینجر ان ٹوڈیز ورلڈ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سوسائٹی کو اسی طرح بنایا کہ ہم آپس میں مل جل کے ہی ٹیم ورک سے کامیاب ہو سکیں. تو وی ہیو ٹو کولیبوریٹ، وی ہیو ٹو پٹ ان آور ٹیم ورک، اینڈ وی ہیو ٹو انشاءاللہ موو فارورڈ. اور ہمیشہ ہمیں اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر چلنا ہے. We have to take people along. Leaders take others along, and that's how they lead the way. ان خیالات کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اور آپ کا بہت بہت شکریہ فار میکنگ دس اپرچونیٹی. اور میں ہارورڈ میں نہیں گیا تھا، بٹ آئی ڈیڈ گو ٹو یونیورسٹی آف پینسلوینیا، وارٹن بزنس اسکول سے بھی مجھے کچھ استفادہ کرنے کا موقع ملا. شکریہ.